الحمد لله المتعالي المستقيم وناصر آياتنا المستقيم من التحميد والتسبيح المتبرئ من الإطلاق والتسجيل المتقدس عن التكبير والتشبيه المتنزه عن كل صفة والتنزيه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا نا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین اشرف الاخرین و خاتم النبیین العبد المؤید و رسول المصطفى المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابو الزہراء محمد وسیلہ وسہرہ نصیرہ ونصرہ ظہیرہ وظہرہ علی امیر المومنین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مجید و کتاب حمید وهو أشرف الصادقين مقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات عليه اگر اس کے کہ میں اپنی مروضات آپ کی گوشتگار کروں ملتمس ہوں کہ کافی جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ مجلس کا ماحول بھی بن سکے اور بعد میں ہمیں والوں کو رحمت کی نہ ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلمان نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد سے سلام لگا اس کی صلوات. عزیزان گرامی قدر، آیا میں زندہ آپ کے سامنے مسلسل تلاوت کرنے کا شرح حاصل کر رہا ہوں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، اللہ کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے. عزیزان گرامی قدر، میں اپنی کام علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی گوشت گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام ایک قانون کا نام ہے اور اس قانون کے بنانے والی ذات کو ذات توحید کہتے ہیں. اور جو اس قانون کی کتاب ہے اس کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں. میرے دلوں کیونکہ میں کل اسی حوالے سے ہی عرض کرنا چاہتا تھا، تو آج میرے ذہن میں دو باتیں ہیں. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کل والی کی اور آج والی کی باتیں جو ہے وہ مضبوط کر کے آپ کی گوشت گزار کروں تاکہ میرا موضوع جو ہے وہ ایک تسلسل سے چلتا رہے اور یقیناً مجھے اپنے مسائل کے مطابق اسے کسی نہ کسی منزل پہ جا کے چھوڑنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ قانون بنانے والی ذات کو ذات توحید کہتے ہیں اور اس قانون کی کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں. میں زیادہ باتیں قرآن کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی عزت و عظمت کے حوالے سے
मासूमीन से बहुत सी रवायात जो है वो नकल हुई हैं कि एक रवायत तो ये है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जनाब मूसा इस कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो क्या देखा कि एक साहिब कब्र पे अजाब नाजिल हो रहा था। तो जनाब मूसा ने कहा कि जल्दी जल्दी से गुजरो अपने सहाबा को, क्योंकि साहिब कब्र पे अजाब नाजिल हो रहा है। जब वापस आए उसी रास्ते से गुजरे तो अब साहिब कब्र पे अजाब नहीं था, खत्म हो चुका था। तो कलीमुल्लाह से अल्लाह के हम कलाम बोलते थे तो कहा मेरे अल्लाह जाते वक्त इस साहिब कब्र पे अजाब था तो ज्यादा देर भी नहीं लगी, हम वापस आए, अभी इसकी अजाब खत्म हो गया। तो आवाज़ खालिक आई, है मेरा कलीम नबी, मैंने इसलिए इस पर अजाब को खत्म कर दिया कि आज इसका बेटा पहले दिन मस्जिद गया और उस जगह पे जाके इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा तो मुझे हया आती है कि इसका बेटा मुझे रहमान और रहीम समझे, मैं इस पे अजाब नाज़िल करूं। यानी ये अज़मत कुरान है। तो मेरे अज़ीज़ों मसूद फरमाते हैं कि महशर वाले दिन कुछ गरोह को अल्लाह कहेगा कि इनको सबसे पहले जन्नत में दाखिल करो, सबसे पहले इस गरोह को दाखिल करो। तो मसूद से किसी ने पूछा मौला वो कौन सा गरोह होगा कि जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा? तो मसूद देख कहते हैं कि मन अत्तबा औलादहू बेतालीम कुरान, वो करो वो होगा जो अपनी औलाद को कुरान की तालीम देता है। क्या हुआ कि जो कुरान की तालीम देगा वो जन्नत में सबसे पहले जाएगा। तो मेरे दिलों अज़मत कुरान के हवाले से बहुत सी रवायात, लेकिन मैं एक बात करके मरबूत कर दूं कि अब बनाने वाली जात को जाते तहीर कहते हैं और किताब का नाम कुरान है। अब मसला ये है कि हम ये कानून लेने के लिए अल्लाह के पास जा नहीं सकते और अल्लाह कानून देने के लिए हमारे पास आ नहीं सकता। जो है ना सबसे हम अल्लाह तक जा नहीं सकते और अल्लाह हम तक आ नहीं सकता। क्यों? कि अल्लाह लुत्फ़ेमंद है और हम कसीफ हैं। लुत्फ को जितना दबाओ वो ऊपर जाती है और कसाफत को जितना ऊपर फेंको वो नीचे आती है। समझो है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा बोलना, मैं मौजूद को आगे लेके जा रहा हूँ। उसको जितना ऊपर फेंको वो नीचे, और लुत्फ को जितना दबाओ वो ऊपर जाता है। तो मेरे अज़ीज़ों जब ये बात है कि अल्लाह लुत्फ है, हम कसीफ हैं, हम अल्लाह तक जाएंगे नहीं, वो हम तक आएगा नहीं, तो फिर उसका कानून हम तक पहुंचे कैसे? जन्नत में भी तो जाना है ना, जहन्नम से बचना है, तो फिर हम जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकता। कानून हमको चाहिए क्योंकि जन्नत में जाना है। तो फिर जब वो लुत्फ है, हम कसीफ हैं, तो अल्लाह हम तक आएगा नहीं, हम अल्लाह तक जाएंगे नहीं। तो दरमियान में ऐसा वास्ता होना चाहिए कि जो अल्लाह से ले
میرے ساتھ میں بولے میں محفوظ کر دوں آپ کو تاکہ میرا ساتھ دے دیں. میرے عزیزوں، انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ 3 چیزوں کا. ایک روح کا، جسم کا. روح کیا ہے؟ لطف ہے. روح کو جتنا بھی دباؤ وہ اوپر جاتی ہے. بولو تو کہنا دے. روح کو جتنا دباؤ وہ اوپر جاتی ہے. جسم کو جتنا اوپر پھینکو وہ نیچے آتا ہے. اب اللہ نے بندے کو بنانا ہے. روح کی صفت ہے وہ لطف کا، وہ اوپر جائے. جسم کثیر کا ہے وہ نیچے آئے. اب اللہ نے بندے کو زندہ رکھنا ہے تو روح اور جسم کا امتزاج کیسے ہو؟ کہ روح اوپر جاتی ہے، جسم نیچے جاتا ہے. تو اب کوئی درمیان میں ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو اوپر سے روح کو پکڑ کے رکھے، نیچے سے جسم کو پکڑ کے رکھے. داخلہ خدا کے لیے جب روح کو پکڑے گی اوپر سے تو اس میں روح والی صفات ہوگی. جب نیچے جسم کو رکھے گی تو اس میں جسم والی صفات ہوگی. تو اب اللہ نے جسم اور روح کو ملانے کے لیے درمیان میں نفس رکھا جس میں روح والی خصوصیات بھی ہے. نفس رکھا جس میں روح والی خصوصیات تھی، جسم والی خصوصیات تھی. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. موت نفس پہ ہے، توجہ رکھنا. نفس موت نفس پہ ہے، نہ روح پہ نہ جسم پہ. تو موت کہتے کسے ہے کہ جب روح اور جسم کے درمیان سے نفس ہٹتا ہے موت آ جاتی ہے. کیونکہ نفس میں روح والی خصوصیات بھی ہیں، جسم والی خصوصیات بھی ہیں. تو میرے عزیزوں اب وسیلہ ایسا چاہیے کہ جو ادھر سے لے اور ہمیں دے. جب ادھر سے لے تو اس کی صفات دے، اور جب ہمیں دے تو بدو کی صفات دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ مدخل عجائب بھی ہونا چاہیے. کہ جب ادھر سے لے اور ہمیں دے اور ادھر سے لے کر ہمیں دینے والی ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ فرمانا کیونکہ مجھے آگے لے کے جانا ہے. میرے عزیزوں کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. جناب مصطفیٰ کی صفات کیا ہے؟ قرآن کے احکام بڑی مشہور ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کہتا ہے تو میں نے تم میں رابطہ بھیجا. اس کی صفات یہ ہے
کہ میں نے رسول کو مبعوث کیا وہ کیا کرتا ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول کی صفات ہے، یہ رسول کی صفات ہے۔ کیا امیین میں آیا آیات کی تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت بتاتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اچھا، یہ رسول کی صفات۔ تو میرے عزیزوں، اب یہ پیغام آخری پیغام ہے جو اللہ نے پیغام بھیجا، یہ آخری پیغام ہے اور یہ نبی آخری نبی ہے۔ اب اس نبی کی صفات کیا ہے کہ یہ حکمت کی باتیں کرتا ہے، تعلیم قرآن دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اچھا، تو میرے عزیزوں، جب پیغام آخری پیغام ہے تو کیا جب نبی جائیں گے تو یہ چاروں صفات ختم ہو جائے گی؟ اور نبی کے جانے کے بعد ہمیں تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں، کتاب و حکمت کی ضرورت نہیں، علم کی ضرورت نہیں۔ تو جب نبی آخری نبی ہے تو پھر ہم نے تزکیہ نفس کہاں سے کروانا ہے؟ قرآن کی تعلیم کہاں سے لینی ہے؟ تو اب کہاں سے یہ صفات نبی کو ہم نے دینا ہے؟ تو آواز نبیت سے پریشان نہ ہو، میں جان جاؤں، میں تیرا انتظام کر کے جاؤں گا۔ اگر قرآن کی تعلیم لینی ہو تو ہم قرآن مان لیجیے، مان قرآن۔ اور اگر حکمت لینی ہو تو آنا مدینہ تو الحکمہ والی اور بابوہا۔ اور اگر علم لینا ہو تو آنا مدینہ تو العلم والی اور بابوہا۔ اور اگر اپنے آپ کا تزکیہ کرنا ہو، اپنے آپ کو پاک کرنا ہو تو انما یرید اللہ لیغفر عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگلے بیت چھوڑ کے جاؤں گا، جو ان سے تمسک کرے گا اس سے نجاست چلی جائے گی۔ یہ عظمت رسول ہے۔ تو میرے عزیزوں، بات عظمت رسول کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِذْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ عظمت رسول، میرا رسول جب گناہگار ہے، گناہ کر کے تیری بارگاہ میں آئیں گے اور میں اللہ کے استغفار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ استغفار کریں گے۔ تو میرا رسول، تو بھی ان کے لیے استغفار کرنا۔ آئیں گے تیری بارگاہ میں استغفار کرنے، لیکن تو بھی استغفار کرنا ان کے لیے۔ جب اللہ تواب الرحیم، جب تو استغفار کرے گا تو پھر اللہ توبہ قبول کرے گا۔ آپ نے مجھ سے نہیں لیا میرے عزیزوں۔ اب کہا کیا؟ گناہ کریں گے، آئیں گے تیری بارگاہ میں۔ کہاں آئیں گے؟ تیری بارگاہ میں، یعنی کیا؟ تجھ سے توسل کریں گے، تجھ سے توسل کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، رسول کے توسل کرنے کو ہی دعائیں توسل کہتے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا کو سننا، رسول سے توسل کرنے کو ہی توسل کہتے ہیں۔ فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ سے استغفار کرنے کو ہی دعائیں کہتے ہیں۔ نہیں آپ نے مجھے کیا؟ تو اللہ نے سورہ نساء میں بتا دیا نا کہ بخشا وہ جائے گا جو دعائیں توسل بھی پڑھ
تو میرے دلوں سنو قرآن کیا کہتے ہیں عظمت رسول کے بارے میں سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِذَا انقَلَبْتُمْ عَلَيْهِمْ لَتُعْرِضُ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ میرا رسول کچھ لوگ جو جنگ پہ نہیں گئے تھے جب رسول جنگ سے واپس آئے آگے سے اور قرآن کہتا میرا رسول یہ تیرے پاس آئیں گے اور تیری بارگاہ میں آ کے اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں معاف کر لیکن پورے دعان کو پارے دعان میرا رسول تم ان سے منہ پھیر لینا کیوں انہم رجس کیونکہ یہ رجس ہے کبھی بغیر تشریح کے بھی بول پڑا کروں تو میرے عزیزوں اللہ نے کیا کہا کہ ان سے منہ پھیر لے کیونکہ یہ رجس ہے تو پتا کیا چلا جس رسول منہ پھیرے رسول وہ تیرے وہ عزت ہوتا ہے وہ جسے کہے میری محفل سے نکل گیا اس کی وجہ اچھا یہ آئے کہاں پہ بارگاہ ہے رسول میں رسول کی بارگاہ میں آئے میں کہتا ہوں پگلو یہ رسول کے پاس کیوں نہیں آئی معافی اللہ سے مانگ لی دیکھو میری طرف مسلح ڈالو اور گھروں میں بیٹھ کے توبہ توبہ کرو کہ باہر جا کے رسول میں کیوں آ رہے ہو اور گھر میں بیٹھ جاتے مسلح ڈال دیتے اللہ سے معافی مانگتے میں کہتا ہوں کیسے بھی تھے اتنا جان دیتے کہ جب تک رسول معاف نہیں کرتا اللہ معاف نہیں کرتا فرمانا رک گئے اب کہا کیا میرا رسول ان سے منہ پھیر کیوں یہ کیا ہے رجس ہے تو پتا کیا چلا کہ جس دیکھو کہ میری طرف جس سے رسول منہ پھیرے وہ رجس ہوتا ہے تو اب نبی نے کیا کہا الفاطمہ تو بتاؤ منی اگر میں نبی ہوں تو میری نبوت کا ٹکڑا اگر میں رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے رسول منہ پھیرے وہ نجس ہوتا ہے وہ جہنمی بھی ہوتا ہے تو میرے عزیزوں فاطمہ کی رضا رسول کی رضا جیسے فاطمہ راضی اور سے رسول راضی جیسے رسول راضی اور سے اللہ راضی تو پتا کیا چلا کہ جیسے رسول منہ پھیرے وہ نجس بھی ہے جہنمی بھی ہے تو جیسے فاطمہ منہ پھیرے جیسے فاطمہ منہ پھیرے سمجھو رکھنا اسے ہم نجس بھی سمجھتے ہیں جہنمی بھی سمجھتے ہیں رضیتہ نہیں سمجھتے معیار مصطفیٰ ہے سمجھو فرما عظمت رسول میرے عزیزوں اب ہم نے اللہ تک جانے کا وسیلہ تلاش کر اسے قانون لینا ہے اور وسیلہ وہ ہونا چاہیے کہ جو دے ایب دار وسیلہ اختیار بندہ مریض ہو اسے اگر انجیکشن لگایا جائے تو انجیکشن ہی بیماری والا لگایا جائے اسے آرام آ جائے گا نہیں کیونکہ انجیکشن ہی بیماری والا ہے اس کا مطلب ہے جسم کی ضرورت کے لیے
وسیلہ پاک صاف ہونا چاہیے، تو جو روح کی پکی اس کے لیے وسیلہ ہو۔ اس سے بھی پاک و صاف ہونا چاہیے نا میرے عزیزوں، اس سے بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اور کیسا پاک ہونا چاہیے کہ اس کے اعضاء پہ اللہ نے عصمت کی مہر لگائی۔ فرمانا چاہیے اس کے اعضاء پہ اللہ عصمت کی مہر لگائے، اس کی تصدیق کرے۔ کیسے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما ذاق البصر، میرے نبی کی آنکھ نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ نبی کی آنکھ پہ عصمت کی وہ کا ماں کادا بن فاس، میرے نبی کے دل نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ رسول کی زبانی دیکھتے خدا کی ترجمانی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آنکھوں پہ بھی عصمت کی مہر، زبان پہ بھی عصمت کی مہر، دل پہ بھی عصمت کی مہر۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آنکھوں پہ بھی عصمت کی مہر، دل پہ بھی عصمت کی مہر، زبان پہ بھی عصمت کی مہر، کوئی ہمیں بھی نسخہ بتائیے تاکہ ہم بھی اللہ کے پاس چلے، ہماری ایمان کو بتائیے۔ کوئی آنکھوں کا نسخہ، کوئی دل کا نسخہ، کوئی زبان کا نسخہ، تو رسول نے کہا نسخہ لینا ہے، معرفت قرآنی ہے۔ میں نے کہا ہاں، آنکھوں کا نسخہ بتاؤ۔ کہا نہ دو اینا مت سے علی کے نہیں باتا علی نے ہمارا رسول ہے جس کی عظمت ہے اتنی، اس رسول کی اس وسیلے کو پہچان تب قانون خدا سمجھ میں آئے۔ میرے عزیزوں، پہلے نبیوں میں ترک اولا کی گنجائش تھی۔ کیوں گنجائش تھی؟ اس لیے کہ اگر آدم ترک اولا کریں گے تو جناب نوح بتا، اگر جناب نوح کریں گے جناب ابراہیم بتا، اگر جناب ابراہیم کریں گے جناب عیسیٰ موسیٰ بتا۔ ہمارا نبی آخری نبی ہے، اب ترک اولا کی گنجائش نہیں۔ اب جو آخری ہوگا وہ ترک اولا نہیں کرے گا بلکہ سب سے اولا ہوگا، بلکہ سب سے اولا ہوگا۔ توجہ فرمانا۔ تو میں نے کہا اللہ نے قرآن میں نبی کے اعضاء پہ عصمت کی مہر لگائی۔ پورے قرآن میں اللہ نے نبیوں کے نام لیے، لیکن ہمارے نبی کا نام نہیں کیا۔ کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یا ایھا المزمل۔ نہیں، سب میرا ساتھ نہیں دے رہے، میں جملہ بدل کے کہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اعضاء پہ عصمت کی مہر لگائی۔ کس طرح؟ نبی کی جسم کا نام لیا، نبی کے رشتہ داروں کا نام لیا، نبی کے کپڑوں کا نام لیا۔ کس طرح؟ کہا لا تموتن عینک، میرا رسول تیری آنکھیں، ماں کا دامن فؤاد، میرا رسول تیرا دل، پابند وجہ کا شطر المسجد الحرام، میرا رسول تیرا چہرہ، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول تیری زبان، فتیابہ کا تاثر، میرا رسول تیرے کپڑے، یا جو خد مقصر، یا جو خد مسلم
رسول تیری زبان، لا تمدن عینک میرا رسول تیری آنکھیں، فول وجہک شطر المسجد الحرام میرا رسول تیرا چہرہ، الم نشرح لک صدرک میرا رسول تیرا سینہ، وانجز ظہرک میرا رسول تیری کمر. اور جب بات آئی بیویوں کی وہ کہا کیا نساء النبی، اے نبی کی بیویاں. اور جب شریفوں کی بات آئی کہ واللہ تعلقم علیہ اجر ان المودۃ فی القربى. اور جب اہل بیت کی بات آئی کہ انما یرید اللہ لیعذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب اولاد کی بات آئی جب تم تعالوا نبی ابنان ابنات کنسات کنسات فحقتن فحقتن ثم نبتہل فنجزاء الکاذبین. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب ابن الحکیم الفاظ میں آیا تو قرآن بن گیا، جب نبات بچلی میں آیا تو ٹائم کم رہ گیا. رسول کا ہے بچپن، بارش نہیں ہو رہی، لوگ آئے دروازہ ابو طالب اور آ کے کہا بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں. اجالت المومنین پڑھ لیں. کیا بارش ہو رہی؟ اچھا بچپنا ہے رسول. جناب ابو طالب نے جناب محمد مصطفیٰ نے انگلی کے ساتھ لگایا صحرا میں، دعا مانگی بارش. رسول نے دعا مانگی، نبی نے بارش. جناب ابو طالب سے جب بارش ہو گئی تو جناب ابو طالب کے شعر لکھے ہیں سارے، مجھے نہیں پڑھنے، مطلب کہ ایک دو باتیں کرنے لگا. جناب ابو طالب دیکھ کے کہتے ہیں کہ انا ابننا لا مقصد، میرا یہ بیٹا وہ بیٹا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ مجھے بھی پتا ہے، بولنا میں کہوں تو آپ بولتے نہیں، لیکن جملہ بھی بدل کے کہنے لگا ہوں. میرے عزیزوں، لوگوں نے نبی کو بڑی دیر کے بعد صادق اور امین مانا، کردار دے کے مانا، تو بچپن میں صادق تھے اسے اور کہتے ہیں کہ سفید چہرے والے جس کے چہرے کو دیکھ کر آسمان سے بارش برستی، یہ بیوقان کا سہارا، یہ یتیموں کا والی. آخری جملہ ساری طرح سے کر کے کہتے ہیں محبوب صحابہ محمد، عرش والا محبوب ہے یہ محمد. کس نے کہا؟ جناب عرش والا محبوب یہ محمد. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں یا محبوب تو بہت کے محمد. یہ دو چیزیں، ایک محمود ایک محمد. لغت کی بات مجھے پوری نہیں کرنی، آپ پریشان ہو جاتے ہو، صرف تعریف کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ بھی دینا. میرے عزیزوں، محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. محمود کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی جائے. سمجھ آئے؟ ایک جس میں شدت پائی جائے، بہت زیادہ جس کی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں. میں نے کہا میرے اللہ عجیب بات ہے کہ اس کا نام محمد رکھ دیا، اپنا محمود رکھ دیا، جبکہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعریف تیری ہوتی ہے. تو محمد ہوتا، یہ محمود
ہوتا اور میرے اللہ، میں نے توحید کی مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ میرے اللہ تجھے تو ہر مذہب کسی نہ کسی کانسیپٹ میں مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے نا، کوئی بتوں کے راستے سے کوئی کسی راستے سے، مشرک ہے کسی نہ کسی طریقے سے مانتے ہیں۔ میں نے کہا میرے اللہ تیری کسی نہ کسی طرح سے تو لوگ تعریف کرتے ہیں، قائل ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کو پوری کائنات کے انسان کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو سب سے زیادہ مانے، تعریف خود کی سب سے زیادہ ہوتی تو میرے اللہ تو محمد ہوتا، اس کو سارے مانتے نہیں، یہ محمود ہوتا آخری جملہ توجہ فرمانا اور میرا ساتھ دینا کہ میرے اللہ تو محمد ہوتا، اس کو محمود کر دیتا۔ اب آگے کھانا نہیں پکنے، تجھے سمجھ نہیں آئی اور کیا، جس کی پوری کائنات مل کے تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی میں اللہ تعریف کروں اسے محمد۔ عظمت رسول کو سمجھ جاتی زہرا ذات صاحب آپ نے سن لیا، طاقت صاحب نے بڑا تفصیل سے پڑھا، ایک یا دو دن میں سنیں تاکہ آپ کی عبادت ہو جائے۔ میرے جیزو، اہل بیت کے گھرانے کی تربیت شب عاشور کو جب میرے مولا نے کہا نا کہ میں چراغ بند کر تو اس رات کے اندھیرے میں چلے گئے۔ یہ تو کبھی معاف کرنا، میں نے روایت پڑھی آج مولا نے صرف اصحاب کو نہیں کہا بلکہ اپنے رشتے داروں کو بھی کہا جو جانا چاہے چلا جائے، کیونکہ ان فوجی اشکیا کا صرف مجھ حسین سے تھا۔ یہی بات ہے کہ جناب عباس کھڑے مولا، وہ زندگی کیا زندگی ہے جو حسین کے قدموں سے دور ہو کے جینا۔ دو صحابی بھی ایک صحابی اٹھا کھا مولا، اگر 70 مرتبہ زندگی ملے 70 مرتبہ موت آئے تو حسین کے قدموں پہ نہ۔ ایک صحابی نے کہا مولا جب تک تلوار ہے تلوار سے لڑے، جب تک نیزہ ہے تیری نصرت کے لیے نیزے سے، جب تلوار اور نیزہ نہیں رہے گا ہم تیری نصرت میں پتھر سے لڑے گا۔ ہے صحابی بتا رہے تھے میدان کربلا کہ جب لڑنا ہو تو جو بھی لڑنے کے لیے مسائل ملے اسے لڑے۔ اور یہ اہل بیت کی تربیت ہے کہ جب یہ سب سوال کیے نا تو جناب قاسم جو اپنی کم سنی کی وجہ سے جا رہے تھے کہ مجھے اجازت نہیں ملی، جب ان لوگوں نے باتیں کی نا تو جناب قاسم نے حوصلہ کہا مولا چچا کل کے شہیدی میں میرا نام بھی ہے، مجھے بات کرنا۔ مولا دیکھ کہتے ہیں جیسا کہ تم بتا موت کی اجازت مانگ رہا ہے، بتا تیرے نزدیک موت ہے کیسے؟ بزرگ بیٹھے ہو قدیم سمجھ سے سننے والے نے موت کی تعریفیں کی، موت کا ذائقہ بیان کیا، لیکن اہل بیت نے جو بتایا یہ کہیں سے نہیں ہے۔ جناب قاسم دیکھ کر کیا مولا میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ مولا دیکھ کہتے ہیں بیٹا قاسم کل کے شہیدوں میں تیرے بھیا اصغر کا نام، جب اپنے کا نام لیا جناب قاسم کو اپنی بات دیکھ کہتے ہیں چچا اصغر تو چھوٹا ہے، کیا فوجی اشکیا خیموں میں آ گئے؟
کیا فوجیت کیا خیمے میں آ جائے گی؟ مولا دیکھ کیا کہ بیٹا نہیں بلکہ میں اکبر کو میدان لے کے جاؤں. رکھا پھر جملہ سنو. وہ وقت آ گیا کہ جب اکبر کہتے ہیں بابا اجازت, جناب حسین دیکھ کے کہتے ہیں اکبر بیٹھ جا تو میری آنکھوں کا نور ہے. جناب عباس نے کہا بھیا اجازت. مولا دیکھ کے کہتے ہیں عباس بیٹھ جا تو میری کمر کا زور ہے. کتنے میں جناب قاسم آگے بڑھے دیکھ کے کہتے ہیں چچا میرے جانے سے نہ تیری آنکھوں کا نور جائے گا نہ تیری کمر کا زور ٹوٹے گا. میں تو قسم کر کے دیکھوں مجھے جانے دو. امام دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا تو میرے بھیا کی نشانی ہے اور میں تجھے کیسے جانے دوں. کیا سمجھے واپس آئے ماں کے کہنے میں. ماں کہتی ہے بیٹا اجازت مل گئی. دیکھ کے کہتے ہیں ماں اجازت نہیں ملی. جناب قاسم کی بات دیکھ کے بیٹا قریب آ. بابو سے تعویذ کھولا. تعویذ کھول کے کہا جب اپنے چچا کو دے. جب تعویذ پڑا تو لکھا ہوا تھا بھیا حسین جب میرے پہ مشکل وقت آئے میں تو نہیں ہوں گا میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی قبول کرنا. اجرکم اللہ. اداداروں بولے والو امام سے کہتے تجھے کیسے اجازت دوں اور میرے بھیا کی نشانی. اداداروں رونے والوں سے دکھے مجھے معاف کرنا. مولا نے اجازت دی. جناب قاسم ڈرنے کے لیے جب میدان میں آئے ادھر سے ایک پہلوان ہے جس کا پہلا بیٹا آیا میرے مولا نے سدھار کیا. دوسرا آیا مولا نے سدھار کیا. تیسرا آیا مولا نے سدھار کیا. چوتھا آیا مولا نے سدھار کیا. جب اس کے 4 بیٹے سدھار ہو گئے اب سننے میں اٹھا. بڑا نامی گرامی پہلوان تھا. جب لڑنے کے لیے اٹھا ادھر جب وہ چلا ادھر چلتے ہوئے پاس آئے مولا حسین کے پاس. آج کہتے ہیں بھیا میرے شبیر کے لیے دعا کرنا. بڑا سادہ کام کر دیا گیا. اداداروں رونے والوں مولا نے اسے بھی سدھار دیا. جب سدھار کر دیا تو مجھے کیا دیکھے دیا ظالموں ایک ایک کر کے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے. یہ بڑی قاسم ہے. اداداروں رونے والوں اور جب ہر طرف سے حملہ کیا گیا جناب قاسم سے کہتے ادرک لی چچا میری مدد دعاؤ. ادھر حسین چلے ادھر قاسم دین کے زمین سے آئے. جب دین پہ تھے تو قاسم تھے. جب زمین پہ آئے تو ٹکڑوں میں اللہ 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 کل ظالمین والسیال الذین ظالم ویم قلبین قلبو فاطم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین